नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दावत दीन और उसका तरीक़ाकार के ज़िम्मन में गुज़श्ता 3 नशिस्तों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम अब तक अपनी इस गुफ्तगू में ये डिस्कस कर चुके हैं कि दावत के अमल में जो मैसेंजर है, दाई है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो उसको एक इफ़ेक्टिव दाई बनाए, एक पुरअसर दाई बनाए, और जो ऑडियंस हैं उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जो दावत के मुखातबीन हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको कि हमें हमेशा सामने रखना चाहिए, अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए जब भी हम दावत के मैदान में उतरें। फिर हमने कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर के भी पढ़े हमने कि जमात की इस्तेदाद यानी इज्तमाइयत की इस्तेदाद भी एक अहम फैक्टर होता है जिसको देख कर ही आप अपनी दावत जो है उसका रुख मुतय्यन करते हैं या उसकी जो स्ट्रेटजी है वो आप मुतय्यन करते हैं। फिर हमने उसका आखिरी हिस्से में जो है उसको हमने डिस्कस करना शुरू किया था गुज़श्ता नशिस्त में कि जो दावत है, उस जो पैगाम है आपका, जो मैसेज है आपका, उस मैसेज की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके भी कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, कुछ अहम नुकात होते हैं, अहम पहलू होते हैं जिनका हमें ख्याल करना चाहिए कि अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो आपका जो पैगाम है वो पुरअसर नहीं रहेगा। उनमें हमने जो पहली बात हमने जो उसमें देखी थी वो ये थी कि जो आपका पैगाम है उसको उस नेटिव लैंग्वेज में होना चाहिए, यानी जो मुकामी ज़ुबान है जिन लोगों से आप मुखातब हैं उन लोगों की जो मुकामी ज़ुबान है तो बेहतर ये है कि आप अपने पैगाम को भी उसी ज़ुबान में ही कम्युनिकेट करें। दूसरा जो अहम नुक्ता हमने उसमें पढ़ा था कि वो था दावत की ज़ुबान जो है आपकी उसे बहुत आसान फ़हम होना चाहिए, उसको टेक्निकलिटीज़ से आज़ाद होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा तसन्नो उसके अंदर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई फसाहत और बलागत जो है उसकी अपनी इम्प्रेशन डालने की कोशिश ना करें, बल्कि जितना सादा हो सके। दाई का मकसद असल में ये होता है कि जो उसके मुखातब हैं वो उसकी बात को समझ जाएं, ना कि उसका ये मकसद होता है कि वो अपना रोब जो है वो पैदा करे अपने मुखातबीन के अंदर। फिर हमने पढ़ा कि जो भी दाई होता है उसके माहौल में कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है जिस पर उसके अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है, उसके अंदर एक गुस्सा पैदा होता है। अगर ये गुस्सा उसके पैगाम में रिफ़्लेक्ट हुआ तो ये भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो उसमें हमने ये बात की थी कि जो दाई है उसका जो पैगाम है उसके अंदर दिल सोज़ी होनी चाहिए, लोगों की हमदर्दी का जज्बा जो है वो उसमें उमड़ता हुआ नज़र आना चाहिए। फिर हमने ये भी बात की कि उसमें दाई जो है उसका जो पैगाम है, जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसका असलूब है, जो उसकी टोन है, वो उसके अंदर भी नरमी होनी चाहिए, उसके अंदर सख्ती नहीं होनी चाहिए, तुरशी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। फिर हमने ये भी पढ़ा कि एक दाई जो है उसको अपने पैगाम को मुख्तलिफ़ असलूबों के अंदर बयान करना चाहिए। एक फूल का मज़मू हो तो 100 रंग में लिखूं, तो एक ही जो है तौहीद का मौजू है, तौहीद का पैगाम है, आप उसको मुख्तलिफ़ जहतों से, मुख्तलिफ़ पहलुओं से आप उसको डिस्कस करें, मोनोटनी पैदा ना होने दें कि एक ही बात जो है वो बार बार ना करते रहें आप, तो वो मोनोटनी जो है वो भी आपके पैगाम को बेअसर कर देती है। फिर हमने यहाँ तक हमने पढ़ने के बाद नशिस्त पिछली जो थी वो बर्खास्त कर दी थी। आज हम मज़ीद कुछ नुकात हैं जो दावत के ज़िम्मन में जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें एक अहम बात जो है, एक और अहम पहलू जो है वो ये है कि आपका जो दावत है उसमें कोई फ़लसफ़ियाना असलूब जो है वो इख्तियार ना करें, आप उसको एवॉइड करें, या मंतकी असलूब जो है उसको भी आप एवॉइड करें, क्योंकि बहरहाल मंतक जो है उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। मंतक की बुनियाद पर आप ये तो जज कर सकते हैं कि कोई दावा या कोई दलील जो है वो दुरुस्त है या गलत है, लेकिन आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। मंतक जो है वो आपको इससे मज़ीद आगे लेकर नहीं जा सकती।
تو دائی کو جو ہے وہ منطق جو ہے وہ منطقی استدلال جو ہے اسے ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو آپ بنیاد کھڑی کرتے ہیں، جو آپ اپنے دعوے کی، وہ کمزور ہوتی ہے منطق کی بنیاد پر، کیونکہ منطق کو پھر منطق کاٹ دیتی ہے۔ تو آپ کی بنیاد جو ہے وہ کوئی پائیدار بنیاد ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے دائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ دعوت کے اندر آپ کو بڑی نظر آئے گا کہ وہ حکمت کے موتی بکھیر رہے ہیں، اس کے اندر وہ انٹلیکچول باتیں کر رہے ہیں، بڑی فلسفیانہ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس ساری گفتگو میں آپ کو جو جذبات ہیں، ایموشنز ہیں، وہ بالکل ختم نظر آتے ہیں، غائب نظر آتے ہیں اس کے اندر۔ تو جو ایموشنل اپیل ہے آپ کے میسج میں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے آپ کے پیغام کے پر اثر ہونے میں۔ تو آپ کی ایموشنز جو ہیں وہ ضرور آپ کے پیغام میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی ایموشنز ہی لوگوں میں اپیل پیدا کرتی ہیں۔ تو بالکل روکھی سوکھی گفتگو مت کریں، بلکہ آپ کے جیسے میں نے بات پہلے کی کہ دل سوزی آپ کے پیغام میں ہونی چاہیے، تو وہ دل سوزی صرف الفاظ تک نہیں ہونی چاہیے، وہ آپ کے جو باڈی لینگویج ہے اس کے اندر بھی وہ آپ کی دل سوزی، وہ تکلیف، وہ دکھ، وہ معاشرے کا نظر آنا چاہیے آپ کے اندر۔ اس کے بعد ایک بات یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو ٹریڈیشنل طریقے ہیں دعوت کے، مناظرانہ قسم کے طریقہ کار، یہ ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ طریقے جو ہیں اس سے آپ کسی کو چپ تو کروا سکتے ہیں، کسی کو نیچا تو دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کو قائل نہیں کر سکتے، اپنی طرف بلا نہیں سکتے۔ دائی جو ہے، دعوت جو ہے، اس کا مقصد، اس کا جو آپ اگر مفہوم سمجھیں تو دعوت دینا کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی طرف بلانا، جیسے تبلیغ ہوتا ہے پہنچا دینا کوئی بات، دعوت کا مطلب تو ہوتا ہے کہ اپنی طرف بلانا، یعنی اس میں تبلیغ بھی شامل ہوتی ہے۔ تو ایک دائی کا جو منصب ہے، جو رول ہے، وہ متقاضی ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ اس کے اندر تو کڑھن زیادہ ہونی چاہیے مبلغ سے، کیونکہ آپ دیکھیں جو یہ سوچ لے اگر کہ میرا کام صرف پہنچا دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، تو وہ پھر اس کے اندر کوئی کڑھن نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اس کی بات پر عمل نہیں کرتا، کوئی بات اس کی سنتا نہیں ہے، اس پر غور نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، اس کی اس جد و جہد کا حصہ نہیں بنتا، اس پر رسپونڈ نہیں کرتا، تو جو مبلغ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ یہی اپنے آپ کو تسلی دے کر بیٹھا رہے گا کہ میرا کام پہنچا دینا تھا، میں نے پہنچا دیا، اب اس کی مرضی ہے آئے نہ آئے۔ جبکہ جو ایک دائی ہوتا ہے، کہ انقلاب کا دائی ہوتا ہے، وہ اس کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے، اپنی اس جد و جہد کا حصہ بنائے۔ آپ دیکھیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار جو ہے وہ تسلیاں دے رہا ہے، نبی ہم خوب جانتے ہیں آپ کے دل کے اندر جو کڑھن پیدا ہو رہی ہے وہ، لیکن آپ صبر کیجئے، حوصلہ رکھیے، اللہ پہ توکل رکھیے۔ تو اس طرح سے جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ڈھارس دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دائی ہیں جو کہ اس بات پر کڑ رہے ہیں کہ میری بات پر رسپونڈ کیوں نہیں کر رہی ہے، ان پر میری بات اثر کیوں نہیں کر رہی۔ اگر وہ صرف یہ سمجھتے اپنے آپ کو مبلغ ہوں، میں نے پہنچا دیا، پر کام ختم ہو گیا میرا، تو وہ ایک کڑھنی پیدا نہ ہوتی، اس پر اللہ کو ڈھارسی نہ بندھانی پڑتی۔ تو دائی جو ہے اس کے رول کا جو ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایسا طرز استدلال اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ بھاگیں اس سے، بلکہ اس نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے اپنی طرف، بلانا ہے لوگوں کو اپنی طرف۔ تو اگر اپنی طرف بلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی مناظرانہ قسم کا طرز استدلال استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دائیانہ طرز استدلال استعمال کرنا چاہیے، جس سے وہ اپنی خیر خواہی محسوس کریں آپ کے پیغام میں، نہ کہ ضد پیدا ہو ان کے اندر، ہٹ دھرمی پیدا ہو ان کے اندر، ریئیکشن پیدا ہو ان کے اندر۔ تو آپ کو یہ جو مناظرانہ طرز استدلال ہے، اس کو بھی ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے اپنی دعوت کے اندر۔ پھر ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ دو طرفہ استدلال یا یک طرفہ استدلال، جس کو ہم کہتے ہیں ون سائیڈڈ آرگیومنٹ یا ٹو سائیڈڈ آرگیومنٹ۔ ون سائیڈڈ آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے آپ اس کو صرف ایک رخ سے دکھائیں، اور ٹو سائیڈڈ آرگیومنٹ ہوتا ہے جس میں کہ آپ اپنے پیغام کے
دونوں پہلو دکھائیں، یعنی اس دعوت کو، اس پیغام کو قبول کرنے کے فوائد کیا ہوں گے، اس کو ریجیکٹ کرنے کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کو قبول نہ کرنے کے نقصان کیا ہوں گے. تو یہ دونوں تصویر کے دونوں رخ آپ دکھاتے ہیں اس کے اندر. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا داعی جو ہے اس کو یہ ون سائیڈڈ آرگیومنٹ پیش کرنا چاہیے یا ٹو سائیڈڈ آرگیومنٹ پیش کرنا چاہیے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے آڈینس کے اوپر کہ اگر تو جو آپ کے آڈینس ہیں ان کا جو ایگزسٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ کے میسج کے ساتھ ہم رنگ ہے، وہ بھی اسی سوچ سے کے مالک ہیں جو کہ آپ کی سوچ ہے، تو پھر ون سائیڈڈ آرگیومنٹ ہی کافی رہے گا ان کے لیے. لیکن اگر آپ کے جو آڈینس ہیں ان کا ایگزسٹنگ ایٹیٹیوڈ آپ کے میسج سے اپوزٹ ہے تو پھر آپ کو ٹو سائیڈڈ آرگیومنٹ یوز کرنا پڑے گا. آپ کو تصویر کا ایک رخ بھی دکھانا پڑے گا، مثبت پہلو بھی آپ کو اپنے پیغام کا کہ اگر یہ نظام جو ہے جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں لے آؤ گے تو یہ فوائد ہوں گے، اللہ کے سائے تلے آ جاؤ گے تو یہ فوائد ہوں گے، اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ گے، فرما بردار ہو جاؤ گے تو اس کے یہ فوائد ہیں. اس کی نافرمانی کرو گے، اس کے باغی بنو گے تو اس کے یہ دنیا کے نقصانات ہے، یہ اس کی آخرت کے نقصانات ہے. تو یہ ٹو سائیڈڈ آرگیومنٹ ہو جائے گا. تو یہ دونوں آپ کو آرگیومنٹ کا یہ اسلوب جو ہے آپ کو اختیار کرنا پڑے گا آپ کے آڈینس کو دیکھ کر. پھر آپ کے ایک اہم پہلو جو ہے وہ ہے کہ کیا آپ کو اپنی گفتگو کے آخر میں کنکلوژن بھی پیش کرنا چاہیے اپنی گفتگو کا. اگین اٹ ڈیپینڈس. آپ کے اگر تو آڈینس ذہین لوگ ہیں تو پھر کنکلوژن ہرگز پیش مت کیجیے اپنی گفتگو کا، جسے ہم خلاصہ کہتے ہیں. آپ نے گفتگو کر لی ہے تو اس کے اینڈ میں جو ہے آپ کو کنکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو وہ نتیجہ وہ خود نکالیں گے. آپ اگر نتیجہ نکال کر دینے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کے اندر ری ایکشن پیدا کرے گا. میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ بات کی تھی انٹیلیجنٹ لوگوں کی خصوصیت کہ ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ بہت ہائی ہوتی ہے، ان کے اندر ایکسیپٹنس بہت لو ہوتی ہے. آپ جو بھی آرگومنٹ دیتے ہیں اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ لے آتے ہیں. اگر آپ خلاصہ ان کو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ان کے اندر ری ایکشن بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ کاؤنٹر کویسچنز بھی کھڑے کر سکتے ہیں آپ کے اندر. تو لیٹ دیم کنکلوڈ. نتیجے پر انہیں خود پہنچنے دیں. وہ ان کو یہ احساس مت ہونے دیں کہ آپ ان کو ذہین نہیں سمجھتے، آپ ان کو نالائق سمجھتے ہیں، اس لیے آپ ان کو خلاصہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے آڈینس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نالجبل نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ اپنا جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ ضرور پیش کیجئے. تو اگر نالجبل ہوں آڈینس آپ کے تو کنکلوژن پیش مت کیجئے اپنی گفتگو کا، اور اگر آپ کے آڈینس نالجبل نہیں ہے تو پھر آپ اپنی گفتگو جو ہے اس کا خلاصہ ضرور پیش کیجئے. پھر آپ کا میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ منطقی یا فلسفیانہ استدلال جو ہے اس کو ایوائڈ کریں آپ، تو بلکہ اپنے جو اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو بہت مصنوعی نہ رکھیں، بلکہ اس کے اندر آپ جذباتیت کا پہلو بھی لے کر آئیں، اپنی ایموشنز کو بھی انوالو کریں اپنے میسج کے اندر. وہاں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ آپ کا جو استدلال ہے وہ فطری ہونا چاہیے. وہ اس کو منطقی یا فلسفیانہ قسم کا استدلال مت بنائیں آپ اپنے. آپ اگر قرآن کے طریقے کا استدلال کو دیکھیں یا آپ انبیاء کے استدلال کے طریقے کو دیکھیں تو وہاں پر دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کو جو پیغام دیتے ہیں اپنا، وہ اس کے اندر وہ فطرت سے اپنے استدلال ڈیولپ کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں دیکھو، یہ کائنات کو دیکھو، اپنے اندر دیکھو، نفس کے اندر جو اس کی جو بدیہات ہیں، اس کی جو رجحانات ہیں، آپ کی اپنی جو شخصیت ہے اس سے استدلال ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ انسان بہت عجلت پسند ہے. اب یہ ہر انسان کی فطرت کے اندر ہر انسان محسوس کر سکتا ہے. جب آپ اس کو اس کی فطرت کے اس پہلو کا حوالہ دیں گے یا آپ اس کی فطرت کے کسی دوسرے پہلو کا، اگر وہ کسی چیز سے بہت محبت رکھتا ہے، انسان اپنی اولاد سے بہت محبت رکھتا ہے، انسان اپنے مال سے بہت محبت رکھتا ہے، تو یہ اس کے فطری رجحانات ہیں. تو جب آپ اپنے پیغام جو ہے اپنے میسج کو اس کو ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اس کی فطری بدیہات کے ساتھ، تو انٹرنل ہوں یا ایکسٹرنل دونوں، یعنی اس کی جو کائنات کے اندر جو اس دنیا میں پھیلی ہوئی نشانیاں اللہ کی،
انسان ان پر بھی تو غور کرتا ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. تو جب آپ اپنے میسج کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، یا اس کی جو اپنے جو ذات ہے، اس کی وجود ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جب آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے میسج کو، تو وہ زیادہ ایفیکٹو ہوتا ہے، وہ زیادہ آسان ہوتا ہے سمجھنا اس کے لیے، بنسبت ان گنجلک طریقوں سے جو فلسفیانہ اور منطقیانہ قسم کے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں. یہ اسلوب جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، ان کے لیے زیادہ یوں کہہ لیں کہ قابل فہم ہوتا ہے، ان کو ایبزارب کرنا بھی آسان ہوتا ہے ان کے لیے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے ان کے لیے، ایکسیپٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے. اس میں بیریئرز نہیں ہوتے. وہ دوسرے طریقے جو ہوتے ہیں اس کے اندر ظاہری بات ہے ہر بندے کا اپنا کوئی نہ کوئی منطقی استدلال ہوتا ہے. آپ منطق سے منطق کو ٹکرائیں گے تو ایک بیریئر تو کھڑا ہوگا نا اس کے اندر پہلے سے اپنا منطقی، تو آپ وہ پہلے اس بیریئر کو توڑیں گے تو اپنے پیغام کو پہنچائیں گے. جبکہ یہ جب فطری استدلال ہے، یہ تو ایسے ہی رہتا ہے کہ جیسے میں نے یہ جانا کہ جیسے یہی میرے دل میں تھا. جو آپ کا مخاطب ہے وہ یہی محسوس کرتا ہے کہ یہ تو اس کے دل کی بات کر رہے ہیں آپ، وہ جو اب محسوس کرتا ہے جیسا اپنے اندر. دوسری آپ اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، ایک اور اہم بات جو ہے وہ اس میں وہ یہ ہے کہ آپ جو استدلال ہے آپ کا، اس میں ٹیکنیکل آرگیومنٹس کو، ٹیکنیکل بحثوں کو ایوائڈ کریں. دیکھیں علوم اور فنون جو ہیں وہ ترقی پاتے جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو مناظرے کی فن ہے، یہ بھی بہرحال ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو ہوتے ہوتے اس کے اندر بھی بہت سی ٹیکنیکلٹیز آ گئیں، چیزوں کا خیال آ گئے، وہ چیزوں کا تدریج سے کوئی پروسیجرز طے کیے گئے ہیں. اس کے اندر کہ بھی آپ کی ٹون کیسی ہونی چاہیے، آپ کا میسج جو ہے وہ پہلے کیسا ہونا چاہیے، بعد میں کیسا ہونا چاہیے، آپ مخالف کو کیسے زیر کرنا ہے، آپ کو یہ ساری ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر وہ سکھایا جاتا ہے اس فن کے اندر. اس طرح شاعری ہے، وہ بھی ایک فن ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جیسے مبالغہ بہت زیادہ ہوتا ہے شاعری کے اندر. تو یہ جو فنون کے اندر جو جیسے لوگوں میں کمال آتا جاتا ہے، جیسے ان کے اندر ایکسپرٹیز آتی جاتی ہیں، تو وہ پھر اپنے استدلال کو بھی اسی پر ڈیپینڈنٹ کرتا ہے. جیسے فقہ ہے، ایک فن ہے. اب وہ آپ نے وہ حاصل کر لیا، وہ ایکسپرٹیز اس فن کے اندر حاصل کر لیا آپ نے، تو اب آپ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ لوگ کرتے ہیں کہ وہ سارا اپنا آرگیومنٹ جو ہے، اس کا استدلال کا طریقہ جو ہے وہی جو ٹیکنیکل آرگیومنٹس ہوتے ہیں، ان کے جو فقہی آرگیومنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر بیس کرتے ہیں. تو یہ مناظرہ کر رہے ہیں تو پھر وہ جو مناظرے کی ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو سامنے رکھ کے وہ سارا استدلال کر رہے ہوں گے. تو یہ جو آپ کا جو ٹیکنیکل نالج کہہ لیں آپ، یا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہوتی ہیں، مصنوعی پن اس میں بڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کرتا یہ طریقہ کار. آپ کو اگر آپ اپنا طریقہ کار فطری رکھیں گے، استدلال اپنا فطری رکھیں گے، تو وہ لوگوں کے دلوں میں آسانی سے گھر کرے گا. اس میں کوئی کسی قسم کی آمیزش پیدا نہ ہونے دیں. ہاں، آپ کے انوائرمنٹ میں بہت سے وجہ سے حدیث ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ پونجی ہے، اسے جہاں ملتی ہے پا لیتا ہے. آپ کو اگر کہیں پر کوئی حکمت کی بات مل گئی ہے، کسی بھی، یہ نہیں کہ آپ اس کو ان فنون کو نفی کر دیں گے. ان میں سے آپ دیکھیں کوئی بات اگر آپ کے وہ استدلال کو سپورٹ کر رہی ہے، آپ کا آرگیومنٹ جو ہے وہ فطری ہونا چاہیے، اس کا تعلق فطرت سے ہونا چاہیے. استدلال کا تعلق، اس کو اگر کوئی منطق یا اس کو کوئی شاعری یا اس کو کوئی فقہی آرگیومنٹ اگر اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کو پک اینڈ چوز ضرور کریں. اس کے اندر سے اس کو بالکل آل ان آل آپ اسے ریجیکٹ مت کر دیں. اس فن کے جو بھی اس کے اندر ترقیاں ہوئی ہیں، اس کے اندر جو لوگوں نے ایکسپرٹیز ڈیولپ کی ہیں، ان سے استفادہ ضرور کیجئے، لیکن اس کو آپ ڈیپینڈنٹ رکھیں. جو چیز غالب رہنی چاہیے وہ آپ کا فطری استدلال ہے. پھر جو سب سے اہم بات ہے، جو نبیوں کا طریقہ کار رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فالوورز پیدا نہیں کرنے، آپ نے لیڈرز پیدا کرنے ہیں. آپ نے لوگوں کو قائل نہیں کرنا اپنی بات پر، صرف قائل نہیں کرنا،
بلکہ آپ نے لوگوں میں سوچنے کی، استدلال کرنے کی صلاحیت اور قابلیت بھی پیدا کرنی ہے۔ آپ نے ان کو اگر صرف سوال جواب یاد کرا دیے، رٹے رٹائے جو ہیں اس کو اگر جواب ان کو مل گئے تو وہ ان جوابوں کی حد تک تو وہ سیٹسفائیڈ رہیں گے، اس پر تو وہ عمل پیرا رہیں گے۔ لیکن جب بھی کوئی نیا چیلنج سامنے ان کے آ گیا تو اس کا تو ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو رٹو طوطے بن گئے تھے تو ان کو تو وہ آؤٹ آف سلیبس لگے گی جو بھی نئی بات آئے گی ان کے سامنے۔ کوئی بھی نیا چیلنج ان کے سامنے زندگی کا کوئی آئے گا تو اس کے اوپر وہ بالکل حواس باختہ ہوں گے، اس سے ان کی اپنی جو ایمان ہے، ان کا اعتقاد ہے، وہ بھی کمزور ہوگا، اس میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ وہ اب دعوت کو بھی جو ہے وہ الٹا کاؤنٹر پروڈکٹیو بنائیں گے۔ یعنی ظاہری بات ہے جس کے آگے دعوت دینے گئے بیٹھے ہیں اور اس نے کوئی ایسا سوال کر دیا ہے جس کا آپ کے پاس آپ کے سلیبس میں جواب ہی نہیں تھا، تو اب وہ تو آپ کی دعوت بھی ساتھ ہی آپ کے ساتھ بدنام ہوگی، ان ایفیکٹو ہوگی۔ تو اس میں یہ جو انبیاء کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر استعداد پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر وہ ان کی بدیہات فطرت کو جگا دیتے ہیں، ان کی فکر کو ایک صالح رخ پر لے آتے ہیں۔ تو وہ جب صالح رخ کے اوپر ان کی فطرت آ جاتی ہے، ان کا استدلال آ جاتا ہے، ان کی سوچ آ جاتی ہے، تو پھر آپ یوں کہہ لیں کہ آپ نے ان کو اصولی باتیں سمجھا دی ہیں۔ آپ نے جب ان کو اصولی باتیں سمجھا دی تو اب باقی ساری چیزیں اس کی اپلیکیشنز ہیں۔ جو بھی روزمرہ زندگی میں مسائل آ رہے ہوں گے تو وہ ان اصولوں کو اپلائی کر کے اپنے مسائل حل کا جواب بھی نکال لیں گے، اپنے سوالوں کا حل بھی نکال لیں گے۔ تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک داعی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو مخاطبین ہیں، جو اس کے فالوورز ہیں یا جو اس کے آڈینس ہیں، ان کے اندر صالح فکر کی تخم ریزی کرے۔ ان کو اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ اس چکر میں کہ بھی میں ان کو زیر کر دوں گا، اپنے مخالف کو، اس کو میں چت کر دوں گا، اسے میں بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا اور میں ثابت کروں گا کہ میں زیادہ عالم ہوں، میں زیادہ انٹلیکچوئل ہوں۔ یہ داعی کا جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہوتا، بلکہ داعی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اپنا آڈینس ہیں ان کے اندر صالح فکر کی تخم ریزی کر دے، یعنی اس کو انجیکٹ کر دے، اس کو اتار دے ان کے اندر، جو ان کے روح اور جسم کے اندر جو ہے وہ سرایت کر جائے اور وہ ان کے اوڑھنا بچھونا بن جائے اور زندگی کو وہ اس میں تدبر اور تذکر کی طرف جو ہے وہ خود مائل ہو جائیں۔ تو جب یہ کرنے لگ جائیں گے لوگ، خود بخود تدبر کرنے لگ جائیں گے، غور و فکر کرنے لگ جائیں گے، تو پھر وہ سوالوں کے جواب بھی خود نکال لیں گے، خود مسائل جو ہیں ان کے حل جو ہیں وہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے کہ وہ کوئی ان کو جو ہے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہم پہلو وہ یہ ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں بہت سے نظریات ایگزسٹ کر رہے ہیں، آپ کے مخاطبین جو ہیں وہ ان کی مختلف قسم کی آپ سے متضاد ان کے نظریات ہوں گے۔ اب ان کے جو نظریات ہیں جن کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط نظریات ہیں، تو بہرحال ان کی بھی کوئی نہ کوئی بیس تو ہوگی۔ اب وہ بیسز جو ہیں وہ آپ ان سمجھتے ہیں کہ اگر آپ حق کے داعی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں، یقیناً یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ دعوت جو ہے ان کی جو مسلمات ہیں، جو بنیادیں ہیں ان کی فکر کی، وہ غلط ہیں۔ تو آپ ان کو قائل کرنے کے لیے آپ ان کے غلط مسلمات جو ہیں اس کے اوپر اپنی استدلال کی بیس مت کیجیے۔ یعنی اسلام ہے، اسلام کا اپنا ایک پیغام ہے، اس کا اپنا استدلال ہے اس کا۔ اب اس کو مغرب کے لوگوں نے بھی ایک اینگل سے دیکھا ہے، انہوں نے بھی اس کو کریٹیکلی اس کو اینالائز کیا ہے، اس کے اوپر استدلال اپنا ڈیولپ کیا ہے۔ اب آپ جو ہے وہ مغرب جو ہے اس کو اس کے جو ہے جو کسوٹی ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ جج کرنا شروع کر دیں اسلام کو اور انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیں، تو اگین یہ آپ غلط کام کریں گے، غلط چیزوں کو بیس بنا رہے ہیں آپ اپنے غلط نظریات کو۔ یا جو جیسے ہمارے ہاں ایکسپیرینس ہم نے کر بھی چکے ہیں سب کانٹیننٹ کے لوگ، کہ جب یہاں انگریز آیا ہے تو اس سویلائزیشن کا جو امپیکٹ تھا، تو اس کا جو انفلوئنس تھا، وہ سائنٹیفک آرگیومنٹیشن کا جو امپیکٹ تھا، تو اس سے ہمارے بھی کئی علماء افیکٹ ہوئے، انفلوئنس ہوئے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم بھی قرآن کو جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ سائنسی استدلال کے ذریعے سے ہم
جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو وہ ٹھوکر کھائی پھر اس کے اندر سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے، حالانکہ بہت مخلص لوگ تھے وہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ان جیسا مخلص شاید کوئی نہ ہو اس دور میں، لیکن یہ ہے کہ اب بہرحال اب جو طریقہ اختیار کیا استدلال کا وہ اس میں پھر انہوں نے ٹھوکر کھائی اور وہ گمراہ کن قسم کے نتائج نکلے پھر اس سے۔ تو آپ کے اپنے دین کے اپنے مسلمات ہیں، اس کی اپنی بیسز ہیں اس کے استدلال کی، تو آپ غیر جو ہے وہ غلط جو ہے وہ مسلمات جو ہیں بنیادیں ہیں ان کے اوپر اگر آپ لے کر جائیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے، اپنی دعوت کا نقصان کریں گے، اس سے فائدہ کوئی نہیں نکلے گا۔ تو جو آپ کی صحیح بنیادیں ہیں اسی پر کھڑے رہیں، ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے دوسروں کو یہ سوچ کر کے بھی میں ان کو قائل کروں گا انہی کے گراؤنڈ پر جا کر، تو وہ غلطی کریں گے بیسیکلی۔ آپ اپنی گراؤنڈ پر کھڑے رہیں، اپنی بنیادوں پر کھڑے رہیں اور اس کے پر پورے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے رہیں۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے آڈینس جو ہیں آپ کے جو ان سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اختلافی جو ہے موضوعات سے، اختلافی باتوں سے مت کریں، بلکہ اپنے اور ان کے درمیان کامن چیزیں ڈھونڈیں، مشترک چیزیں ڈھونڈیں۔ تو اب انبیاء کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ تو اس میں کامن گراؤنڈز، جیسے میں نے یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہوں میں اپنے گفتگو میں، کہ کوئی باطل بھی جو ہوگا وہ محض باطل نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی حق کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو مخالف ہوگا وہ اس کے بھی نظریات میں اور آپ کے نظریات میں کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ حق کا پہلو کامن ہوگا نا۔ تو جیسے قرآن کہتا ہے کہ کہو ان سے کہ آؤ ہم بات کریں اس پر جو تم میں اور ہم میں مشترک ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے، اللہ کو نام ماننے والے تو بہت کم آئے ہیں تاریخ کے اندر۔ اگر آپ تاریخ کو کیلکولیٹ کریں نا لوگوں کی تعداد کے لحاظ سے، تو یہ جو پروپورشن ہے جو کہ اللہ کو نہیں ماننے والے، یہ تو نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے آپ کو۔ ہاں، لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، جو گمراہی پیدا ہوئی ہے۔ تو خدا کو تو مانتے تھے، مکہ کے لوگ بھی مانتے تھے کہ اللہ کو مانتے تھے، ہاں اس کے ساتھ انہوں نے شریک کیے ہوئے تھے بہت سارے۔ تو آپ وہ خدا کا انکاری تو کوئی نہیں ہے، تو ایک کامن گراؤنڈ پیدا ہو گیا آپ کے اندر۔ ملائکہ کے انکاری تو وہ بھی نہیں تھے، تو کامن گراؤنڈ پیدا ہو گیا۔ تو جو چیزیں آپ میں کامن ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریپو بلڈنگ، کہ آپ پہلے اپنے آڈینس اور اپنے درمیان ایک ریپو بلڈنگ تو کریں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تو لیں آپ، ان کے اندر یہ تو احساس ختم کریں کہ جیسے آپ ان کے ساتھ کوئی معاندانہ جذبات یعنی مخالفانہ کوئی جذبات رکھتے ہیں، کوئی آپ کی ان کے بارے میں کوئی بائسز ہیں، کوئی تعصبات ہیں، پہلے وہ آپ جو ہے وہ ختم کریں ان کو۔ جب وہ ختم ہو جائیں گے، ریپو بلڈنگ ہو جائے گی آپ کی، تو پھر یہ کیپیسٹی آپ کو ہے، آپ ایک دوسرے کے اندر پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بات کو غور سے سنیں اس سے۔ تو پھر جب آپ کوئی مخالفانہ بات بھی کریں گے، کوئی استدلال لے کر آئیں گے، کوئی اس کے جو ان چیزوں پر جو کہ ان کے اور آپ کے درمیان مختلف ہیں، تو پھر وہ آپ کی بات کو سننے پر بھی تیار ہو جائیں گے اور ایکسیپٹ بھی کر لیں گے وہ آپ کی بات کو، اگر آپ کی بات جو ہے وہ موقد ہوئی، آپ کی بات زیادہ ساؤنڈ ہوئی، آپ کا آرگیومنٹ زیادہ ساؤنڈ ہوا۔ پھر ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ جو آپ کا جو استدلال ہے اس کو الزامی نیچر کا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کے اوپر آپ کے آڈینس جو ہیں، جو آپ کے جو مخالف ہیں، اگر انہوں نے کوئی آپ پر الزام لگایا ہے تو آپ جواب اس کا یہ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے ہماری کتاب میں سے فرض کریں، انہوں نے قرآن میں سے کسی بات کو نکال کے کوئی آپ کو کہا کہ بھئی یہ غلط بات ہے، تو آپ کہ لو تمہاری باتوں کتابوں میں یہ کہا ہوا ہے، یہ کہا ہوا ہے، یہ کہا ہوا ہے، تو آپ بھی وہی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ والا، کہ جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو یہ طریقہ کار بھی یہ مناسب نہیں ہے، یہ ضد پیدا کرتا ہے یہ۔ تو آپ ضد اور ہٹ دھرمی کو جو ہے اپنے، وہ تو ہم نے پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ اس کو ایوائڈ کرنا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ آپ کا جو احسن انداز ہے، طریقہ ہے گفتگو کا، وہ آپ کریں۔ وہی بات میں نے پچھلے نقطے میں کی کہ آپ کامن گراؤنڈز کی طرف ہیں، اختلافی چیزوں کو ایوائڈ کریں،
ایک دوسرے کے ساتھ. تو اب ہماری گفتگو جو ہے آج ہم نے جو ہے وہ ہماری گفتگو کا ایک پہلو کمپلیٹ ہوا ہے ہماری ان 4 نشستوں کے اندر. وہ یہ تھا کہ جو آپ کی جو دعوت ہے اس یعنی جو آپ کے جو ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ اس جد و جہد کا حصہ نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو اپنی اس جد و جہد کا حصہ بنائیں، تو ان کو دعوت دینی ہے آپ نے. تو اب اس کو دعوت کس انداز میں دینا چاہیے؟ اس میں ہم نے وہ سارے فیکٹرز پڑھے کہ میسنجر کی کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے، میسج کی کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے، آڈینس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے ہمیشہ دعوت کے اندر. پھر ہمارے کانٹیکسچول فیکٹرز کیا ہوتے ہیں جن کو کہ ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. یہ ہم نے آج یہ اس گفتگو میں ان 4 نشستوں میں ہم نے صرف دعوت کا یہ پہلو ہم نے کور کیا ہے بریفلی. کبھی اگر آئندہ کبھی موقع ملے تو اس کو تفصیل میں بھی جو ہے وہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ اس کے اوپر، کہ اس میں مزید بھی کافی گنجائش ہے. اس میں سمجھتا ہوں اس گفتگو میں رنگ بھرنے کی. اس کے بعد اس کے کچھ اور دعوت کے اندر پہلو بھی ہیں چیزیں کہ آپ کی مثال کے طور پر دعوت جب دے رہے ہیں تو آپ کی دعوت میں کچھ لوگ تو قبول کرنے والے ہیں آپ کی دعوت کو، لیکن کچھ لوگ آپ کے مخالفین بھی تو ہوں گے. وہ مخالفین ریئیکٹ بھی تو کریں گے. جب وہ ریئیکٹ کریں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے بیہیو کرنا چاہیے آپ کو، وہ ایک الگ موضوع ہے. پھر اسی طرح آپ کی دعوت جو ہے اس کا موڈ، کمیونیکیشن کا موڈ کیا ہونا چاہیے، کون کون سے طریقے ہیں جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے دعوت کے. تو یہ بھی ایک الگ موضوع ہے جو کہ متقاضی ہے اس بات کا کہ اس پر گفتگو کی جائے. تو انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو ان موضوعات کے اوپر بھی گفتگو کروں گا. تب تک اجازت چاہوں گا آپ سے. اللہ حافظ. سبحان اللہ.